صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्ले अलैहि। अस्सलामु अलैकुम। वक्त न्यूज़ के तमाम देखने वालों को मेरी जानिब से और हमारे पूरे इदारे की जानिब से रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी नशरियात का आगाज़ करने से पहले बस यही दुआ करूँगी कि ये जो बाबरकत और रहमतों वाला महीना हमें नसीब हुआ है, मैं और आप इस महीने की रहमतों को, बरकतों को समेट सकें और अपने गुनाहों की मुआफ़ी रब से तलब कर सकें। बस आजिज़ी से यही ख्वाहिश है और इसी तमन्ना के साथ हम अपने इस प्रोग्राम को, अपनी इस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे। हमेशा की तरह इस साल भी वक्त न्यूज़ ने एक छोटी सी काविश की है कि इस रमज़ान के महीने में अपना भी हिस्सा डाला जा सके और पयामे रमज़ान के नाम से आप पूरा महीना रमज़ान के महीने में ये ट्रांसमिशन देख सकेंगे। सहरी में मैं और मेरे कुछ बेहतरीन मेहमान जो आपकी रहनुमाई फरमाएंगे वो मेरे साथ मौजूद होंगे और इसके साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत से मेहमान जिन्हें आप पूरे 30 रोज़े होते हैं या 29 रोज़े होते हैं, आप इन्हें मेरे साथ देखेंगे। टीवी का एक चमकता हुआ सितारा है, इसके साथ साथ रेडियो पर अपनी आवाज़ का जादू भी जगाते हैं और एक नए अंदाज में आप इन्हें इस सहरी ट्रांसमिशन में देखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके बहुत ही फेवरेट अयाज अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना क्या कहने यार, इतना ज़बरदस्त आप बोलने लगी, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा सना तुम बोलोगी, माशाल्लाह। बहरा जी, वक्त न्यूज़ पर हम हाजिर हैं और मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, ख़ास तौर पे जो सहरी की। पहले मैं आपको मुबारकबाद दे सकती हूँ, रमज़ान आपको मुबारक हो। बहुत ये तो खुशियों का मुबारकबाद देने का महीना है भाई, बहुत बहुत मुबारक। और मैं आपको वेलकम भी करती हूँ पूरे इदारे की जानिब से कि आपने हमें ज्वाइन किया। बड़ी मेहरबानी, वक्त टीवी का बहुत शुक्रिया, इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से जो है उन्होंने यहाँ मुझे बुलाया है। और वैसे तो मैं अमूमन वो ज़रा कहते हैं लाइवली सी ट्रांसमिशन कर रहा होता हूँ, हंसी मजाक वाली ज़्यादा हो रही होती, लेकिन यार इसका भी एक अपना एक्सपीरियंस है। ये भी खुशियों का महीना है, खुशी का महीना है, लेकिन यहाँ इतने सीरियस लोग मौजूद होते हैं तो ज़रा बंदे को ज़रा थोड़ा बरम में बैठना पड़ता है। लेकिन बहरहाल पूरी कोशिश करेंगे कि इस महीने जो है हम भी कुछ सीखें और आपको भी कुछ सिखा सकें। बिल्कुल। और सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि जो हमारे पैनल के गेस्ट मौजूद है ना अयाज, जब आपकी इनसे बात होगी तो आपको लगेगा कि वो जो एक होता है ना कि आपको बड़ों से या जो उलमाए कराम होते हैं उनके सामने बात करते हुए आप थोड़ा डर रहे होते हैं, झिझक रहे होते हैं, लेकिन इनके सामने आप जब भी जो भी सवाल रखेंगे तो इंशाल्लाह ये हमारी वैसे रहनुमाई फरमाएंगे जो कहते हैं ना आपके माइंड सेट पर आकर बात करना, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो ये एक्सपीरियंस रहेगा आपका। मैं अगर इजाजत हो तो मैं इंट्रोडक्शन करा दूं अपने मेहमानों का। सबसे पहले एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में मैं अभी ट्रांसमिशन से पहले भी कह रहे थे कि मेरी इन्होंने बहुत रहनुमाई फरमाई। एवरी फ्राइडे सलाम पाकिस्तान में ये हमारे साथ मौजूद होते हैं और थ्रू आउट रमज़ान में सहरी ट्रांसमिशन में आप इन्हें देख सकेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब आप कैसे हैं? आपको रमज़ान मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब लगता है कम बोलते हैं, क्या है सीन? बस ये अब आगे चलेगा तो पता चल जाएगा। ये तो नहीं कि एनर्जी बचा रहे हैं सहरी के अंदर जो है वो तरह फिर हम चुप होंगे, सिर्फ मुफ्ती साहब बोलेंगे। हाँ जी। और एक और शख्सियत जिनके लिए कह देती हूँ मैं हमेशा सलाम पाकिस्तान में कहती हूँ कि ये मेरे शो की बरकत है, मेरे प्रोग्राम की बरकत है। सो इंशाल्लाह जी मेरे तो बहुत ही फेवरेट है। आपके फेवरेट? सबके फेवरेट है। जब भी मैं कोई चैनल चेंज कर रहा हूँ और इनकी जब शक्ल सामने आती है रोक देता हूँ चैनल, वो साइड पे रिमोट और आराम से इनकी। चले ठीक है, फिर इनका कोई मैं नुस्खा आपसे पूछूंगी, आप कितने बड़े फैन हैं, आपको कितनी चीजें याद हैं? देखो मुझे कभी याद नहीं हुआ जिंदगी में नुस्खा याद नहीं। ये तो चले जबरदस्त बात रहेगी इनके साथ भी। और माशाल्लाह से आप इनका जो इल्म है और जो इनकी तमाम चीजें उनसे आप फायदे उठा सकेंगे, मुस्तफीद हो सकेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल गफ्फार आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब आप कैसे हैं? मेरे अल्लाह पे बहुत एहसानात, बहुत करम है। आपको रमज़ान मुबारक। आपको भी मुबारक और मेरे सुनने वालों को भी वक्त न्यूज़ के हवाले से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। गफ़ार साहब चेहरे पे रौनक सी रहती है, रूहानियत सी रहती है, क्या ऐसे ये इसका नुस्खा मैंने पूछना थोड़ा सा ज़रा। बहुत आसान सा नुस्खा है।
अल्लाह की मर्जी पर दिल से राजी रहने की कोशिश करो। वाह, क्या वाह, खूबसूरत, वाह, वाह। क्या खूबसूरत, बस ये सारी खूबसूरत बातें आज की इस ट्रांसमिशन में हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगली मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। एक और बहुत ही मोहतरम शख्सियत जो बारहा सलाम पाकिस्तान में भी आते रहे, इसके अलावा आप इन्हें रमज़ान ट्रांसमिशन में भी देखते रहे हैं। वक्त न्यूज़ की जो गुज़िश्ता रमज़ान ट्रांसमिशन गुजरी हैं, बहुत ही खूबसूरत और शाइस्ता गुफ्तगू फरमाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मुनीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व मुफ्ती रहमतुल्लाह। साहब रमज़ान मुबारक आपको। आपको भी मुबारक। मुफ्ती साहब से भी इंशाल्लाह हमारी बेहतरीन। मुफ्ती साहब मुझे काफी लगता है सीरियस तबीयत के आदमी है, सिर्फ टू द पॉइंट बात आपको करते सब हैं। सीरियस लग रहे हैं, मतलब आप जब इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपसे ये मैं जरा पता क्या है, ये भी एक तरीका है जरा सा खोलने का, जरा सा वो जरा फ्रैंक हो जाए, तो ये है। राइट जनाब। अगले मेहमान हमारे कहते हैं ना कि कोई भी महफिल नबी के जिक्र के बगैर नामुकम्मल सी रहती है, तो इस महफिल को और मुनव्वर करेंगे अपनी आवाज़ के ज़रिए। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। फैसल साहब आपको भी रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। इसके साथ साथ एक और बेहतरीन आवाज़ के मालिक माशाल्लाह से ये आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुनिया भर में जाके अपनी आवाज़ का जादू जगाते हैं, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद अशरफी साहब। हाफिज़ मोहम्मद मजहर अशरफी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप अशरफी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? सबसे पहले तो उनसे पूछेंगे इतना तवील नाम रखने की वजह क्या है? मुख्तसर ये ज़्यादा तवील भी नहीं अरे भाई ये घर वालों ने रखा, ज़्यादा नहीं है। घर हाफिज़ वालों ने मोहम्मद रखी है। मजहर अशरफी साहब। अच्छा क्योंकि महफिल आप का मुख्तसर आगाज़ कह सकते हैं, हाफिज मजहर कह। सर बिल्कुल बिल्कुल। सो अयाज पहले हमसे रब के नाम से जो है बेशक। वो इस महफिल का आगाज़ करते हैं, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। तो आपसे दरख्वास्त है कि हमदे बारी ताला पेश कीजिए। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना। तेरी शान, तेरी शान अम्मान वालो हो अल्लाह हो जल्ला जलालुहु अल्लाह जल्ला जलालुहु। तेरी शान अम्मान वालो अल्लाह जल्ला जलालुहु अल्लाह जल्ला जलालुहु। तेरे नाम मेरे अल्लाह मौला तेरे नाम पर है मेरे खुदा मेरा दिल फिदा मेरी जान फिदा मेरी रूह की है यही ग़िज़ा कि तेरा नाम लब पे रहे सदा तेरा नाम लब पे रहे सदा हो तेरे रज़ा मेरी आरज़ू हो तेरे रज़ा मेरी आरज़ू अल्लाह जल्ला जलालुहु अल्लाह जल्ला जलालुहु। और जो हिसाब मेरे अल्लाह
جو حساب روزے حساب ہو تو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو اور میرے لب پہ نعت جناب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا خوبصورت آواز اور کیا آپ کا انداز بیان ماشاء اللہ. بھائی صاحب آپ نے تو سما باندھی سیریس شاعری ہے فریش ہوگی بالکل. اور وہ ایسے بھی کہتے ہیں یہ ساعتیں بڑی خاص ہوتی ہیں، تہجد کا بھی وقت ہے اور پہلی سحری بھی ہے. سو ایاز مجھے یہ بتائیے کہ یہ پہلی سحری آپ کی آج وقت نیوز پر ہے، اس سے پہلے جو رمضان گزرا اور یقیناً یہ جو رمضان گزرے گا اس میں آپ کو یقیناً ایک ڈفرینس فیل ہوگا. بھائی پہلی سحری کے حوالے سے تو میں بتا دوں کہ ذرا پہلا جو روزہ ہوتا ہے نا، ایک دو جو روزے ہوتے ہیں اس میں تھوڑی سی ذرا تکلیف ہوتی ہے، ذرا سے اٹھنے میں ذرا پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جب روٹین میں آ جاتے ہیں نا آپ تو پھر وہ ایک فلو بن جاتا ہے، اس کا پھر مزہ ہی الگ ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا، اس سے پہلے ایاز کے رمضان کیسے گزرے، ایاز سے گفتگو بھی رہے گی، لیکن جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جس حوالے سے ہم تعلیم حاصل کریں گے، ہمارے جو علماء ہیں وہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ماہ رمضان کی فضیلت و اہمیت. یہ جو رمضان کا مہینہ، یہ جو اللہ کا مہینہ ہمیں نصیب ہوتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور ہم جو گناہ گار بندے ہیں ہم کیسے دنیا داری نبھاتے ہوئے اس مہینے کی رحمتوں کو، برکتوں کو اور فضیلتوں کو سمیٹ سکتے ہیں. تو پہلے میں مفتی شاہد صاحب سے پوچھوں گی. مفتی صاحب سب سے پہلے تو یہ بیان کیجئے کہ جو رمضان کا مہینہ ہے جسے کہتے ہیں جلا دینا، سو یہ اس کے معنی بھی سمجھائیے ہمیں اور اس ماہ مبارک کی کچھ برکات بھی بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے دیکھنے والوں کو میری طرف سے ماہ رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو. خیر مبارک. اور ہم سب پر یہ اللہ کا ایک خاص فضل ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا ہے. الحمدللہ. بہت سے لوگ جو گزشتہ سال حیات تھے لیکن اس سال موجود نہیں ہیں، ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. آمین. جہاں تک اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی برکت اور اس مہینے کی فضیلت و اہمیت کی بات ہے تو اس سے بڑھ کر اہمیت کیا ہوگی کہ اس ماہ مبارک میں اللہ نے اپنے کلام یعنی قرآن کو نازل فرمایا. اور قرآن میں ہی ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو نازل کیا فی لیلۃ القدر، شب قدر میں. ایک تو یہ فضیلت کی بات ہے. دوسرا یہ کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے، اور اس حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک اللہ نے مختلف احکامات کو ذکر کیے، جن میں پہلی آیت مبارکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے. مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو مخاطب کیا گیا ہے وہ اہل ایمان کو کیا گیا ہے کیونکہ احکام کا حکم ہے. فرمایا کتبہ لکھ دیے گئے علیکم تم پر الصیام روزے، کما جیسا کہ کتبہ لکھ دیے گئے تھے روزے علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے قبل یعنی پہلے گزر چکے. کیوں لکھ دیے گئے، کیوں فرض کر دیے گئے؟ بھوک لگ رہی ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کھا رہے، پیاس لگ رہی ہے، پانی موجود ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے نہیں پی رہے. وجہ کیا ہے؟ بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، سبحان اللہ. تاکہ تم میں تقوی آ جائے، تاکہ تم میں پرہیزگاری آ جائے. اب میں ابتداً یہ بات ذکر کر دوں کہ جب ہم روزوں کی تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ روزے کب شروع ہوئے اور کس کس دور میں پائے جاتے رہے، تو یہ بات ملحوظ نگاہ رکھنی چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم تا ایدم یعنی اس لمحے تک
اور پھر قیامت تک روزے کسی نہ کسی صورت میں پائے جاتے رہے ہیں۔ مفتی صاحب یہاں یہ جو آپ بات کریں نا کہ ازل سے آدم کے دور سے اب تک جو ہے ماشاءاللہ یہ چل رہا ہے، میں ایک جگہ پڑھی تھی تو وہ یہاں یہ تھا کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ افطار کیا، جیسے ہی سورج ڈوبا آپ کے دوبارہ آپ روزے سے ہو گئے، وہ روزے سے سحری تک کا وقت بھی نہیں دیا جاتا تھا کہ آپ جو ہے کھا پی سکیں، اتنے مشکل روزے ہوتے تھے، اور ہم یہ جو ہیں ہم لوگوں پر یہ روزے آسان کر دیے گئے۔ الحمدللہ بالکل روزہ کسی نہ کسی صورت میں پایا گیا ہے، اور اس کی تعریف یا اس کو رکھنے کے معاملات اور اس کی ٹائمنگ میں فرق رہا ہے، لیکن فی نفسہ ہی جو روزے کی اصل ہے، روزے کی بنیاد ہے، وہ حتیٰ کہ مورخین نے لکھا ہے کہ جو جنگلی قبائل تھے جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتے تھے، ان کے یہاں بھی روحانیت کے حصول کے لیے روزہ رکھا جاتا تھا۔ اسی طرح جو دیگر مذاہب سوائے ایک مذہب کے، میری معلومات کے مطابق جتنے بھی مذاہب عالم اس وقت ہیں ان میں ایک مذہب کے علاوہ بقیہ تمام مذاہب میں روزے ہیں کسی نہ کسی صورت کے اندر، اور ان میں بھی ایک کانسیپٹ موجود ہے کہ روزہ جو ہے وہ تزکیہ نفس کرتا ہے، یعنی نفس کو پاک کرتا ہے، روح کی لطافت کو بڑھاتا ہے اور نفس کی کثافت کو کم کرتا ہے۔ اور ہم یہ محسوس بھی کرتے ہیں نا کہ جیسے ہی ہم رمضان کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ روحانیت مل رہی ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے اور ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہماری مساجد آباد ہو جاتی ہیں، ہمارے گھروں میں صبح جو لوگ اٹھ ہی نہیں پاتے ان کے گھر میں بچے بھی اٹھے ہوئے ہوتے ہیں صبح کے ٹائم میں، یعنی عام حالات میں ہم کہتے ہیں جی میری تو آنکھ ہی نہیں کھلتی فجر کے لیے، اور ماہ رمضان آتا ہے تو ہم صبح ساری میں سب اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک بڑی پرکیف فضا ہوتی ہے۔ تو لب لباب یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یہاں پر حصول برکت کے لیے تمام لوگوں کے لیے کہ ہمیں ذوق ملے کہ ہم نے ذوق کے ساتھ اس مہینے کو لہو و لعب میں نہیں گزارنا، پورا سال ہم مستیاں کرتے رہتے ہیں، شرارتیں کرتے رہتے ہیں، کھیلتے کودتے رہتے ہیں، احکام شرع کو پامال کرتے رہتے ہیں، اس مہینے میں تو ہم کم از کم عبادت کریں۔ تو حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ماہ رمضان المبارک میں حالت ایمان میں محاسبہ نفس کرتے ہوئے حصول ثواب کے ارادے سے روزے رکھے تو اس کا اجر یہ ہے کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس روزے رکھنے کے سبب اللہ اس کے تمام سابقہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اسی لیے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ بہت ہی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے اور بریک پہ جانے کا بالکل دل نہیں کر رہا، لیکن کیا کریں، پروگرام کا یہ بھی ایک حصہ ہے، تو ملتے ہیں بریک کے بعد۔ صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم بك خير خلق كلهم۔ وقت نیوز کے تمام دیکھنے والوں کو پیام رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ آپ سب کو پہلی سحری، آپ سب کو رمضان کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ جی وہ ابھی مفتی صاحب سے مجھے ذرا پتہ چلا، سحری تو صحیح جو ہے پروناؤنسیشن کیا ہے؟ سحری، سحری دیکھیں تو دوستو سحری، ہم بھی منہ میں سحری کہے جا رہے ہیں، جو دل میں آ رہا ہے اب ہم کہیں گے سحری، اور یہ دیکھیں اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ہم یہاں پر تعلیم حاصل کرنے بیٹھے ہیں اور ہماری رہنمائی کریں گے مفتی صاحب، بہت شکریہ، لیکن یہ وہ بڑے ہیں جو ڈانٹتے نہیں ہیں اور جو فتویٰ بھی نہیں دے دیتے، یہ سکھاتے ہیں بلکہ۔ سحری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اسی ہم یہ جو گفتگو ہے، یہ جو ہماری نشست ہے، اسے ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے تمام عاشقان رسول اس اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں اور یقیناً اسکرین کے طرف بھی موجود ہوں گے، تو میں فیصل صاحب سے درخواست کروں گی کہ کلام پیش کیجیے۔ دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، جلوائے والضحیٰ دیکھتے رہ گئے، حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے، حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غار ہیرا دیکھتے رہ گئے، ہم تو غار ہیرا دیکھتے رہ گئے،
عرش پر پہنچے آقا تو روح امین، عرش پر پہنچے آقا تو روح امین، عرش پر پہنچے آقا تو روح امین، کہ سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، انہوں نے بھی سما باندھ دیا اسے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور بھی ہم مستفید ہوں گے۔ اچھا یہاں سے یہ بتائیں، سحری کی ہم بات کر رہے تھے، آغا صاحب کی طرف پڑھنے سے پہلے یہ بتائیں، آپ بچپن سے لے کے اب تک ایک خاص چیز ہوتی ہے نا سحری کی کہ وہ ضرور چاہیے ہوتی ہے، سحری نامکمل ہوتی ہے اس کے بغیر، تو آپ کیا کھاتے ہیں؟ بھائی دیکھیں، کھجلا اور پھیلی جب تک سحری میں نہ ہو، سحری ذرا ٹائم لگے گا، مجھے ذرا غلط بھی بولوں گا، سحری میں جب تک کھجلا اور پھیلی نہ ہو تو سحری جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے، مجھے تو دہی چاہیے ہوتا ہے، اور ویسے بھی دہی کے بغیر، کیونکہ دہی کھا لو آپ تو پیاس نہیں لگتی ہے، اور گرمی کی سحریاں ہیں تو ہم آغا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ آغا صاحب، یہ جو گرمی کی سحری ہے اور طویل روزے ہیں، سو اس میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جن کا استعمال بہت ضروری ہے جو سحری میں کیا جائے؟ بہت بہت شکریہ ثنا۔ اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں ایک اور چیز آپ سے عرض کروں۔ جی، بنیادی طور پر ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، جی، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ بے شک۔ کیوں ہے؟ اب میں اگر سائنسی بنیادوں پر آؤں، صحت کے بنیادوں پر آؤں، تو دیکھیے، میں نے پانی پیا، میرے جسم میں پانی کی کمی ہوئی، مجھے پیاس لگی، پیاس کا احساس دراصل پانی کی کمی کا اعلان ہے جسم کی طرف سے۔ بالکل، جہاں پیاس کا احساس ہوا میں نے پانی پی لیا، بات ختم ہو گئی۔ اب روزے میں کیا ہو رہا ہے؟ روزے میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ پیاس لگ رہی ہے، اس کی شدت موجود ہے، لیکن مجھے حکم ربی کے مطابق پانی نہیں پینا۔ یہ تو ہے بظاہر، ٹھیک نہیں، اس کے پیچھے ایک اور بات ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے جسم میں وہ تمام نظام لگائے ہیں جو ایسے موقع پر کام کرتے ہیں جنہیں عمومی طور پر کام کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ بہت خوب۔ وہ جو اسٹینڈ بائی سسٹمز ہیں جسم کے، وہ اب کام کر رہے ہیں کہ پیاس کی شدت میں کس سسٹم کو کام کرنا ہے، اور پیاس کی شدت میں پھر کس جسم کے حصے کو کام کرنا ہے، کس سسٹم کو کام کرنا ہے۔ یہ وہ سسٹمز ہیں جو عمومی زندگی میں کام نہیں آتے لیکن سٹینڈ بائی موجود ہوتے ہیں۔ یہ اس سسٹمز کی ٹیسٹنگ کا ٹائم ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، کیا خوبصورت سر۔ یہی چیز جو ہے نا، میں آپ کا فین ہوں اس چیز کا کہ اس انداز سے سمجھاتے ہیں کہ عام آدمی کو جو ہے نا بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو میری درخواست یہ کہ جس طرح فرمایا جسم کی زکوٰۃ ہے، ہاں ہے، لیکن کیسے ہے؟ صحتی بنیادوں پر یہ ہے۔ اب اسی طرح پیاس کی شدت کو دیکھ لیجئے، مختلف جسم کے کیمیکلز کی کمی کو دیکھ لیجئے، جو ہم ان کیمیکلز کو دوا کی صورت میں لے لیتے ہیں، ہم اس شوگر کو لے لیتے ہیں کہ شوگر کم ہو رہی ہے، ہم نے شوگر کھا لی، لیکن اب اس شوگر کی کمی کی وجہ سے میرے جسم کے کون کون سے اسٹینڈ بائی سسٹمز کام کریں گے۔ اصل میں رمضان اس سسٹمز کی چیک ہونے کا نام ہے، اور جب یہ سسٹمز کام کرنے لگتے ہیں تو پھر آپ کے ان تمام سسٹمز کی ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے، جس کی ٹیسٹنگ عمومی طور پر 11 مہینے ممکن ہے۔ آصف، کیا یہ سسٹم کا نام قوت مدافعت ہے؟ قوت مدافعت ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے قوت مدافعت تو یہ ہے کہ کسی جراثیم نے حملہ کیا، آپ نے اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز پیدا کر لی، جس سے قوت مدافعت۔ اچھا، آپ نے یہ سوال کیا کہ سحری کیا کرنی چاہیے، آپ نے فرمایا جی کھجلا پھینی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ دراصل سحری کا جو تصور ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمیں کیونکہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، تو لہذا کوئی ایسی چیز کھائی جائے جو نہ صرف قوت بخش ہو بلکہ دیر ہضم ہو۔ بالکل۔ اچھا، وہ دیر ہضم کا جو تصور ہے اس میں کھجلا اور پھینی آ گئی۔ اچھا اچھا، اب دیکھیں، ابلے ہوئے چاول کھاؤ تو سائنس کہتی ہے 1.25 گھنٹے میں ہضم ہو جاتے ہیں، تلے ہوئے چاول کھاؤ، فرائیڈ آئٹم کھاؤ، پلاؤ کھاؤ تو 3.25 گھنٹے میں ہضم ہوتے ہیں، بریانی کھاؤ تو 4.5 گھنٹے میں ہضم ہوتی ہے، اس میں شامی کباب ڈال دو 5.5 گھنٹے میں ہضم ہوتے ہیں۔ یہ جو تصور دیا گیا سائنس نے، اس سائنس کی تصور کی بنیاد پر یہ چیز کریٹ کی ہوئی کہ کھجلا اور پھینی کو کھا لو تاکہ تمہیں قوت محسوس ہو۔ صحیح صحیح۔ اب آپ یہ دیکھیے، لوگوں نے بہت ساری مخالفتیں کی، مخالفت اپنی جگہ پر، بات یہ ہے کہ کیا اس وقت ہمیں کیلوریز کی ضرورت ہے
کیا ہمیں اس وقت قوت کی ضرورت ہے؟ اب اس قوت کو کیسے پیدا کیا جائے؟ اب اس کے ڈیفرنٹ لوگوں نے تصورات بنا لیے. آپ نے کہا کھڈا پینی، آپ نے فرمایا دہی. ہاں دہی ایک بہت اچھی چیز ہے، اور خاص طور سے گرمیوں کے روزوں کے لیے. اور اگر آپ فرمائیں تو ایک چھوٹی سی اسموتھی میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ استعمال کی جائے تو سحری کے لیے ایک بہترین سحری ہے. 3 خشک خوبانیاں رات کو پانی میں ڈال کے رکھ دیجئے. سحری میں وہ 3 خشک خوبانیوں کو چھیل کر اس کا بیج نکال دیجئے، یہ بلینڈر میں ڈال دیجئے. 3 کھجوریں بیج نکال کر ڈال دیجئے، 7 بادام ڈال دیجئے، اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو بہت اچھی طرح شیک کر لیجئے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں انسٹنٹ انرجی آ گئی خوبانی کی صورت میں، صحیح. اس میں تمام کیمیکلز آ گئے کھجور کی صورت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دیر پا بہت دیر تک قوت بخش ایک غذا آ گئی، اور وہ ہے بادام. واہ واہ. ان تینوں کو شیک کرنے کے بعد اب ایک نئی چیز آئی، وہ یہ کہ ممکن ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ گرم ہوں. ایک ہمارے یہاں کا تصور ہے، اس گرم کے تصور کو کم کرنے کے لیے اس میں 1 پاؤ دہی کا اضافہ کر دیجیے. اب اس کو شیک بنا لیجیے. آقا صاحب 1 منٹ رکیے گا. یہ جب دہی ملا لی اس کے بعد یہ پینے کے قابل ہوگا، کہیں ایسا نہ کہ الٹی آ جائے؟ ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ یقیناً بہت اچھا ٹیسٹ ہوگا. میں اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کرنا چاہوں گا. 3 خوبانیاں خشک، 3 کھجوریں، 7 بادام پہلے پانی میں شیک کر لیجئے، اس میں 1 پاؤ دہی ایڈ کر لیجئے، اس کی اسموتھی بنا کر کے صبح سحری میں لے لیجئے. انسٹنٹ انرجی بھی، لانگ انرجی. ابھی ذرا اپنے ڈائریکٹر کو، بھائی ڈائریکٹر بھائی اگر آپ یہ سارے فارمولا اگر آپ نے سن لیا ہے تو منگا لیں، کل سے سحری اسی طرح ہوگی. یہ بہت زبردست اسموتھی لگ رہا ہے، کیونکہ بادام بھی ہے، دہی بھی ہے، اور میرے خیال سے یہ ایک کمپلیٹ میل ہے. جو پراٹھے شراٹھے ہم کھا رہے ہوتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کا استعمال اچھا کریں. میں ذرا کچھ مفتی صاحب سے بڑی دیر سے خاموش بیٹھے. مفتی صاحب کن خیالوں میں کھوئے؟ پہلے تو یہ بتائیں آپ. رمضان کی آمد ہے اور پیام رمضان میں بیٹھے ہوئے ہیں. سحری کے حوالے سے ہمیں بتائیے کچھ. سحری کی، کیونکہ آج کا موضوع بھی یہی ہے، فضیلت، تو اس حوالے سے کچھ بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو رمضان کی آمد سب کو مبارک. اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے آسان اور بابرکت بنائے. رمضان المبارک کی اہمیت اور افادیت کو مکمل. کوئٹہ اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. اور میں رمضان المبارک کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ سحری تو ایک ذریعہ ہے روزے کی طرف جانے کا، روزے پر مدد حاصل کرنے کا. اصل یہ ہے کہ یہ سحری کیوں کروائی جا رہی ہے؟ یہ اس لیے کروائی جا رہی ہے کہ یہ یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے روزے میں فرق کے لیے یہ سحری ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سحری ہے یہ دیگر ادیان اور تمہارے روزوں کے درمیان میں فرق کو ظاہر کرتی ہے. اگر ہم سحری کریں گے تو اس میں ہمارا یہ فرق بھی ظاہر ہو جائے گا، اور اس سے ہمارا دین دیگر ادیان کے مقابلے میں غالب ہو جائے گا اور اس سے ترقی حاصل ہوگی. اور ایک بات کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ روزے کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون، کہ بندہ متقی اور پرہیزگار ہو جائے. تو روزہ متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے ہے. اور متقی اور پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور غیب پر اللہ کی ذات موجود ہے. تو یہ روزہ رکھنا ایک مشکل امر ہے. بظاہر صبح سے لے کر رات تک بھوکا رہنا، اور وہ بھی آج کے 15 گھنٹے اور گرمیوں کے 15 گھنٹے بہت طویل ہے. یہ کسی امید پر، کسی سے محبت کی بنیاد پر تو ہو سکتا ہے، ویسے بندہ بھوکا نہیں رہ سکتا. اس لیے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو یہ روزہ رکھ کر بندہ متقی پرہیزگار بنے گا. اس سحری کے ذریعے اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوگا، وہ روزے کو قائم رکھے گا. دل کے اندر اس کا انتشار نہیں ہوگا ہے مجھے بھوک ستا رہی ہے، مجھے یہ کیفیت ہو رہی ہے. اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ بھئی میں اپنے رب کی فرما برداری کے لیے اپنا قدم روزے کی طرف بڑھانے والا ہوں. اور پھر وہ اس قدم کو لیتے لیتے رات تک چلتا رہتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رب کا حکم ہوتا ہے اور وہ اس روزے کو افطار کرتا ہے. اور اس پر اس کو کیا انعام ملتا ہے؟ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 خصوصیات میری امت کو حاصل ہوئیں جو کسی اور امت کو حاصل نہیں ہوئی.
उनमें से रमज़ान में पहली खुसूसियत जो ये है कि पहली रात आती है, रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर नज़र करम फरमाता है, और जिस पर अल्लाह ताला एक मरतबा नज़र करम फरमाता है उसे फिर कभी अजाब नहीं होता। तो गोया कि आज जो रात हम गुजार रहे हैं, रमज़ान की पहली रात, ये रब के नज़र करम की रात है, और इस नज़र करम से बंदा पहले रोज़े की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा और इन रोज़ों के ज़रिए अपने रब के अजाब से और उसके गज़ब से दूर होगा, उसकी रहमत के करीब होगा। वाह वाह। और यही तमाम चीज़ें जो हैं ये ईमान की मेराज बनती हैं कि जब आप अल्लाह के हुक्म पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हैं तो फिर उस ईमान, कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए हम दुनियावी मोहब्बत भी करते हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ जतन करने पड़ते हैं, अपने आप को किसी पलड़े पे जो है ना वो रखना पड़ता है। ये तो एक बड़ी ही दुनियावी सी बात है, लेकिन जिस दिल में ईमान मौजूद हो, रब की मोहब्बत मौजूद हो, और रब की मोहब्बत को मुकम्मल करने के लिए हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जज्बा अपने अंदर सरशार रखना होगा। मैं मुफ्ती शाहिद साहब आपकी तरफ आऊँगी कि ये बताएं कि पहले तो कि जो सहाबाए कराम थे, जो अंबिया थे, वो किस तरह की सहरी किया करते थे, क्योंकि उनकी तो ज़िंदगी बड़ी सादगी के साथ गुजरी, तो उनका खाना पीना क्या होता था सहरी में? देखें, अभी चूँकि सहर का वक्त होता है तो उस वक्त में जो खाना खाया जाता है इसी वजह से उसे सहरी कहा जाता है। मुनासबत ये है। और यहाँ पर एक तो ये इस्लाह भी ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ऐसे होते हैं कि जो बाज़ औक़ात इस बात को बतौर फ़जीलत बयान कर रहे होते हैं, जी आज तो मैंने बग़ैर सहरी के रोज़ा रखा है, बड़ी तो ये बड़ाइयत करके बड़ाइयत के साथ बिल्कुल उसे बयान कर रहे होते हैं। तो ये याद रखें कि सहरी करना सुन्नत मुबारका है, तो सुन्नत को करना ये बाइस फ़जीलत व बाइस सआदत है, ना कि तर्क सुन्नत। तो इसलिए कोशिश फरमाया करें कि सहरी जो है वो की जाए ताकि सुन्नत पर भी अमल हो जाए और उस वक्त की जो बरकत है वो भी हासिल हो जाए। वो कभी कभी बंदा लेट भी हो जाता है, मजबूरी हो जाती है उस हवाले से। देखिए, हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो तो असल के मुताबिक कर रहे हैं कि होना ये चाहिए, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि किसी की आंख ना खुली तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो रोज़े को तर्क कर दे। ये पेश नज़र रहे कि रमज़ान का जो रोज़ा है इसे करने के लिए नीयत लाजिम है। जैसे नमाज आप पढ़ते हैं तो नीयत ज़रूरी है, रोज़ा रखते हैं तो नीयत शर्त है, बगैर नीयत के रोज़ा नहीं होता। अच्छा मुफ्ती साहब, इस पे ये जो नीयत है ना, इस पर तो तफसीलन गुफ्तगू होनी चाहिए कि ज़बान से अदा करना चाहिए, दिल से आप नीयत कर लें, वक्त गुजर गया अब क्या करें, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। लेकिन पहले एक ब्रेक, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद क़याम रमज़ान में। مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم। जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको दोबारा वक्त की इस ज़बरदस्त ट्रांसमिशन में। और यहाँ इतने मोहतरम लोग बैठे हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी बात हो रही थी कि भाई कोई अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है, हर घर की प्रॉब्लम होती है सना कि अलार्म लगा के रखा लेकिन वो बजा नहीं। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा अच्छी वाली घड़ियां खरीद लें, ये सस्ती घड़ियां छोड़ दें। आप वैसे अब तो मोबाइल में भी, हाँ जी, इसमें भी, लेकिन मोबाइल में इतने लोग बिजी रहते हैं कि वो अलार्म लगाना ही भूल। आपको पता है मैं तो शरीफ आदमी हूँ। कहाँ लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं उन लोगों को अलार्म की जरूरत नहीं, उतनी देर तक वैसे ही जागते रहते हैं। क्या खूबसूरत बात, काका साहब तजर्बा बोल रहा है, इसका मतलब ये है। अच्छा, ये जो आपने बात की शरीफ आदमी की, जरा डेफिनेशन बता। शरीफ आदमी की डेफिनेशन यहाँ से शुरू होती है, यूं पूरी, ये नहीं। अच्छा, तो फिर मुझे इजाजत है, मुझे इजाजत है। आप सवाल पूछिए, आप भी शामिल हैं, गलत ना समझिए। सही। अच्छा मुफ्ती साहब से हम बात ये कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि रोज़ा इख्तियार करने के लिए नियत बड़ी ज़रूरी है। अब मुफ्ती साहब ऐसा हुआ अलार्म नहीं बजा और आप उठे तो कोई सुबह के 6-7 बज रहे हैं, फजर का वक्त भी निकल गया, नमाज भी निकल गई, अब क्या करें? नियत तो थी आपकी, ना आपने नियत की दुआ पढ़ी जी। अब क्या किया कर रहा था कि नियत शर्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, के अमाल का दारो मदार नियत पर है।
تو ہمیں بار بار اپنی نیت کو بھی درست کرنا چاہیے، ہر چیز میں درست کرنا چاہیے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، کیا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو اس سے ایک طاقت بھی ملتی ہے اور ایک روحانیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نیت کا وقت کہاں تک ہے، یعنی کب تک نیت کر سکتے ہیں؟ تو یہ یاد رکھیں کہ ماہ رمضان المبارک کے جو فرض روزے ہیں اس کے لیے نیت کا وقت گزشتہ غروب آفتاب سے لے کر جس دن آپ نے روزہ رکھا ہے اس دن کے دعوائے کبرا، جو زوال کا وقت ہوتا ہے دوپہر میں، کیلنڈر میں لکھا ہوا ہوتا ہے دعوائے کبرا کے نام سے، اس وقت تک آپ نیت کر سکتے ہیں۔ اب صورت یوں بنی کہ فور ایگزامپل کسی کی آنکھ لگ گئی صبح 4 بجے یا 3 بجے، سحری اس نے نہیں کی تھی اور اس کی آنکھ کھلی صبح 10 بجے، ٹھیک ہے، اب وہ پریشان ہے کہ جی میں کیا کروں، میں نے تو سحری نہیں کی، میں نے تو روزہ بند نہیں کیا، تو چونکہ دعوائے کبرا تک وقت موجود ہے تو وہ اب نیت کر لے، کھا پی نہیں سکتا لیکن وہ 10 بجے بھی نیت کر سکتا ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رات ہی میں نیت کر لیں، اور یہ بھی ملحوظ نگاہ رہے کہ 30 دن جو روزے ہیں یا 29 دن جتنے بھی روزے ہیں، ہر روزے کی الگ الگ نیت ہوگی۔ اور ضمنی طور پر یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ سحری جو ہم کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم باقاعدہ نیت کرتے ہیں کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، عربی زبان میں، تو یہ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر آپ سحری تناول کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو یہ سحری کھانا ہی نیت ہے، کیونکہ سحری کھائی ہی جو ہے وہ روزے کے لیے کی جاتی ہے، تو یہ نیت ہے۔ دوسری بات یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک ہوتے ہیں صوم وصال، ٹھیک ہے، اور ایک روزے کی وہ صورت تھی جو منسوخ ہوئی ایک واقعے کی وجہ سے۔ صوم وصال تو یہ ہوتا ہے کہ کنٹینیوٹی سے روزے رکھے جائیں جس میں نہ سحر کی جائے نہ افطار کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، تو صحابہ کرام نے دیکھا تو صحابہ کرام نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری طرح، مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، تو تم سحری اور افطاری کیا کرو۔ دوسرا یہ ہوتا تھا ابتدائی اسلام میں جب روزے فرض ہوئے 2 ہجری میں فرض ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری کے 9 سال روزے رکھے اور 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا۔ تو ابتداء یہ ہوتا تھا کہ افطار ہوئی تو افطار کے بعد سونے سے ہوتی تھی، جو سو جاتا تھا پھر اس کے بعد کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی ابتداء۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے دن بھر کام کیا اور افطار کے وقت آئے تو ان کی آنکھ لگ گئی، اور پھر جب اٹھے تو حکم یہ تھا کہ وہ کھا پی نہیں سکتے، تو اگلا روزہ رکھ لیا، تو اس وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکامات کو نازل فرمایا کہ تم صبح سحر تک کھاتے پیتے رہو، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو مکمل کرو رات تک۔ تو پھر ہمارے لیے یہ رخصت ہو گئی کہ افطار کے بعد اور سحر سے پہلے اگر کوئی سو بھی جاتا ہے تو وہ اٹھ کر کھا لیتا ہے، اور عمومی طور پر جو سحر کی جاتی ہے وہ سو کر اٹھنے کے بعد کی جاتی ہے، کہ تراویح پڑھی اور پھر اس کے بعد 3-4 گھنٹے کا آرام ہو گیا اور پھر اس کے بعد جاگے اور سحری کر لی۔ یہ بہترین اب یہ ایک اور نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ لوگ اب سوتے ہی نہیں ہیں پوری رات۔ بھائی یہ پہلے ایک وقت تھا، پہلے وقت تھا کہ لوگ الارم، وہ جو بات کر رہے تھے ہم، کہ وہ اب تو سوتے ہی 5 بجے کے بعد ہیں، پوری رات جاگ کر ساری کر کے سوتے ہیں۔ اچھا، اور ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے، شاید آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہو، کہ اگر آپ دیر سے اٹھے ہیں یا آپ ساری کریں تو گھر میں کوئی کہہ رہا ہوتا ہے ابھی اذان ہو رہی ہے، ابھی تم کھا لو، ابھی کھا سکتے ہو۔ اچھا میں ایک بات یہاں پہ عرض کروں کہ یہ جو سوتے نہیں ہیں، یہ ہم چونکہ بات کر رہے ہوتے ہیں کراچی کی، لاہور والے لاہور کی، اسلام آباد والے اسلام آباد کی، ورنہ اگر آپ اوور آل دیکھیں تو الحمدللہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ سوتے ہیں۔ انٹیریئر سندھ میں سب لوگ سو جاتے ہیں، انٹیریئر پنجاب میں آپ چلے جائیے، انٹیریئر بلوچستان میں، یعنی اکثریت اب بھی اس صورت پر قائم ہے جس پہ الحمدللہ ہمارے صحابہ کرام تھے۔ یہ ہم شہر والے ہیں کہ جی رات کو 11-12 بجے فارغ ہوتے ہیں، پھر دوستوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر سارا ہو جاتی ہے۔ لیکن میں اگر یہ جملہ مکمل کر دوں اجازت ہو، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم مزاج اسلام کے مطابق تراویح کے بعد آرام ضرور کریں، کیونکہ دیکھیں جب سو کر اٹھتے ہیں اور پھر سحر کا وقت ہوتا ہے اور پھر آپ 2 رکعت تہجد پڑھتے ہیں اور پھر آپ جب دعا کرتے ہیں، وہ کیفیت آپ کو جاگتے ہوئے ملتی ہی نہیں ہے، تو اس پر کوشش کرنا چاہیے تاکہ عمل ہو جائے۔ اچھا، یہ کیا ہم مفتی صاحب سے اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں؟ مفتی صاحب بیان کیجیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ کس ٹائم ساری آپ چھوڑ دیں، کیونکہ اذان بھی ہو رہی ہوتی ہے، آپ اذان پہ بھی کھا رہے ہیں، پھر مختلف مساجد کی اذانوں سے جو ہے صدائیں آ رہی ہوتی ہیں، تو کون سا لمحہ ہے جس وقت آپ کو سحری جو ہے وہ روک دینی چاہیے؟ روزے کے ختم ہونے کا، سحری کے ختم ہونے کا ٹائم یا روزے کے افطار کے ٹائم کا تعلق نماز اذانوں سے نہیں ہے، اچھا، بلکہ اس کی ٹائمنگ ہے۔
جیسے اس کے چارٹ بھی ملتے ہیں. صبح صادق کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے جو ہے ہمیں سحری ختم کرنی ہے. اس کے لیے ڈیلی کے جو چارٹ مل جاتے ہیں, ہمارے یہاں کیلنڈر بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس ٹائم کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اپنی گھڑی کو بھی درست کرنا چاہیے. ٹائم آگے پیچھے ہونے سے جو ہے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. جو لوگ دیر تک کھاتے رہتے ہیں ان کے لیے تو بلکہ پریشانی والا مسئلہ ہے, اس لیے کہ ایک تو ان کا روزہ نہیں ہوتا, دوسرا ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اب جیسے انہوں نے ختم کیا اب ان کا روزہ تو نہ ہوا, لیکن روزے کے ٹائم تک ان کو بغیر کھائے پیے اور روزے کے ثواب کے بغیر رہنا ہے. صحیح. اچھا آغا صاحب تھوڑی سی مجھے بات, تو اس لیے خیال یہی کرنا چاہیے کہ یہ جو ہے کیلنڈر سامنے ہو اور ایاز آپ بھی لے لیں. سنا مجھے آغا صاحب سے پوچھ لینا, میں طرف گیا ہوں آغا صاحب سے پوچھنے کے لیے. خدا آغا صاحب یہ بتائیں آپ بھی سوتے ہیں؟ الحمدللہ وہ شہری کے ٹائم پہ تو نہیں سوتے ہیں؟ نہیں, اللہ کا شکر. جو صاحب نے فرمایا الحمدللہ میرا معمول بھی یہی ہے اور یہی معمول ہونا چاہیے. آپ رات کی تراویح کے بعد اگر آپ پرسکون سو جاتے ہیں, اپنے جسم کو سکون دیتے ہیں, تو یہی سکون اگلے دن کی آپ کی انرجی کی بنیاد. پہلی بات. دوسری بات یہ, مفتی صاحب نے ایک اور بہت باریک سا لطیف سا اشارہ کیا, وہ یہ کہ جب آپ سو کر اٹھتے ہیں اور آپ تہجد پڑھتے ہیں تو یہ اصل میں تہجد کی تمام شرائط کو پورا کرتا ہے. دوسری بات. تیسری بات یہ کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے, اس حق کو کیسے پورا کرو گے؟ تم روزہ رکھ رہے ہو, ہاں تم روزہ رکھ رہے ہو. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا وقت کی ہم بات کر رہے تھے, اذان جو ہے وہ شرط نہیں ہے, وقت شرط ہے. مفتی صاحب نے فرمایا, لیکن اذان دراصل ایک انڈیکیشن ہے. اس وقت جو مفتیان اکرام بیٹھے ہیں, میں ایک عامی مسلمان صاحب بندہ ہوں, تو میں جو عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ اگر آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی کوئی چیز ہے, آپ کھانا کھا رہے ہیں اور وقت ہو جائے, تو اس پیالے کو کنٹینیویشن میں پورا کر لینا, بس اس حد تک تو اجازت ہے, اس کے بعد اجازت نہیں. صحیح. اچھا آغا صاحب میں اگر اجازت دیں تو بالکل آغا صاحب کی اجازت سے. دیکھیے یہ ہمارے ہاں ایک غلط العام مسئلہ ہے, اور ابھی ہم نے اس حوالے سے تحریر بھی کیا ہے اسے, کہ آذان جو ہے وہ روزہ بند کرنے کا جو وقت ہے اس وقت کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے. اور آذان کا تعلق روزے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ فجر کے ساتھ ہے, اور آذان ہوتی بھی نماز فجر کے لیے ہے. تو جو لوگ آذان پر روزہ بند حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم